नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जी मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक क्लिप गर्दिश करता हुआ सामने से गुज़रा तो उसमें हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया से सवाल हुआ कि दुआ बादल जनाजा, जनाजे के बाद दुआ जायज़ है या नहीं है, यानी जो मुरव्वजा दुआ है इसका सबूत शरीयत के अंदर है या नहीं है। तो हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जवाब के अंदर फरमाया कि इस दुआ के अल्फाज कहीं से भी साबित नहीं हैं, और उन्होंने अपने अल्फाज में यूँ कहा कि किसी माँ की कोख ने ऐसा बच्चा ही नहीं जना कि जो ये अल्फाज साबित कर दे कि जनाजे के बाद दुआ के ये अल्फाज हैं। ऐसा दुनिया के अंदर आदमी पैदा ही नहीं हुआ। तो इस पर एक रज़ा ख़ानी मौलवी तैयब इरफान बारवी ने अल्फाज को साबित करने की नाकाम कोशिश की है और अल इसाबा का हवाला दिया है कि उसके अंदर है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जनाज़ा पढ़ा और उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है, और अल इसाबा की इबारत भी इन्होंने पढ़ी है और उन्होंने जो अल्फाज कहे हैं आप ज़रा ये सुन लें कि उन्होंने साबित कैसे किया है। लोगों ने जो आपके साथ थे सरकार के पीछे सफ़े बांध ली। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाया और जब सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ा दिया सुम्मा रफ़ा यदैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने यदुल्लाह वाले दोनों हाथों को बुलंद किया, वकाला, और सरकार ने हाथ उठा के दुआ की। तो मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आप ज़रा तवज्जो करें इनके अल्फाज पर। फ़सफ़न्नासो माअहू, लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इन्होंने तर्जमा किया कि आपके पीछे सफ़े बांध ली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाज़ा पढ़ाया। जब नबी अलैहिस्सलाम ने जनाज़ा पढ़ा लिया तो मैं अल्लामा साहब से पूछता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने जनाज़ा पढ़ाया और जब आपने जनाज़ा पढ़ा लिया तो फिर सुम्मा रफ़ा यदैहि, ये अल्फाज तो हैं सुम्मा रफ़ा यदैहि। इससे पहले जो आपने तर्जमा किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने जनाज़ा पढ़ा लिया, जनाज़ा पढ़ाया, फिर जब जनाज़ा पढ़ा लिया, ये किन अल्फाज का तर्जमा है वो अल्फाज ज़रा बता दें। कोशिश तो की है साबित करने की कि जनाजे के बाद दुआ है, तो ये अल्फाज कहाँ हैं जिनका आपने ये तर्जमा किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाज़ा पढ़ाई, जब जनाज़ा पढ़ा लिया, ये कौन से अल्फाज हैं और किन अल्फाज का ये तर्जमा है। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अल्लामा साहब ने जब ये रिवायत पढ़ी और इसका तर्जमा किया तो मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया कि एक मौलवी साहब ने खिताब करते हुए यूँ कहा, कुल या अय्युहल काफ़िरून, ऐ मुसलमानों नमाज पढ़ी करो। तो अल्लामा साहब भी उसी तरह इस रिवायत का तर्जमा कर रहे हैं। फ़सफ़न्नासु माअहू का तर्जमा कर रहे हैं कि लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के पीछे सफ़ें बांधी। मैं अल्लामा साहब से पूछता हूँ कि पीछे सफ़े बांधने के लिए अल्फाज सफ़न्नासु खल्फ़हू के आते, सफ़न्नासु माअहू के अल्फाज ना होते। इसको अहले इल्म हज़रात समझते हैं। फ़सफ़न्नासु माअहू के अल्फाज ना होते। और फिर उसके बाद कि नबी अलैहिस्सलाम ने जनाज़ा पढ़ाया और जब जनाज़ा पढ़ा लिया, ये अल्फाज ही सिरे से नहीं हैं। तो अल्लामा साहब कैसे साबित कर रहे हैं? और जब शुरू में अल्लामा साहब ये बात कर रहे हैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि फ़जाआ हत्ता वक़फ़ अला क़ब्री ही, साबित कर रहे हैं जनाजे के बाद दुआ को, कि जनाजे के बाद दुआ साबित है। अल्फाज ये हैं और अल्फाज रिवायत के कौन से पढ़ें? फ़जाआ हत्ता वक़फ़ अला क़ब्री ही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और उसकी कब्र पर खड़े हुए।
علامہ صاحب کس نے آپ سے اختلاف کیا ہے کہ قبر پر دعا مانگنا ناجائز ہے؟ کس نے کہا ہے؟ قبر پر دعا مانگنا ثابت ہے، جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی ہے یہ قبر پر ہے۔ خود آپ نے روایت کے الفاظ پڑھیں، فجاء حتی وقف علی قبرہ، آپ تشریف لائے اور حضرت طلحہ بن برہ کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ یہ تو قبر پر دعا ہے، اس میں تو کسی کے اختلاف ہی نہیں ہے۔ آپ تو ثابت کر رہے ہیں مروجہ جو آپ دعا مانگتے ہیں، جنازے کا جب سلام پھیر دیتے ہیں اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں پالتیاں مار کر، اور پھر اس میں کبھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اور کبھی کہتے ہیں سورہ اخلاص پڑھو، اور کبھی کہتے ہیں کہ دعا مانگو۔ آپ تو یہ دعا ثابت کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ اور پھر حضرت نے آگے جو الفاظ کہے ہیں بڑے دلچسپ ترجمہ کیا ہے، ذرا آپ سماعت کریں۔ جو اعتراض کرتے ہیں مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ حدیث ان کے مطالعہ سے نہیں گزری یا تعصب کی بنا پر یہ حدیث پڑھتے نہیں ہیں، لوگوں کو سناتے نہیں ہیں۔ اب جو لفظ حضور نے پڑھے جنازہ کے بعد دعا کے، وہ علی صاحبہ میں موجود ہے۔ حضور نے کہا اللہم الک طلحۃ وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک۔ حضرت مولوی قریشی صاحب اگر دوبارہ یہ لفظ نہیں سنے تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حضرت علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت مفتی قریشی صاحب دوبارہ لفظ نہیں سنے تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ علامہ صاحب ذرا میرے خیال میں آپ ہوش میں بھی نہیں ہیں پورے۔ اگر ہوش میں ہوتے تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر دوبارہ نہیں سنے تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں؟ بھئی پہلی بار سننا ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں سنے تو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ یہ تو نہیں کہ دوبارہ نہیں سنے تو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ تو اپنے حواس بھی کھو بیٹھے ہیں، اور آپ کا ہوش بھی ٹھکانے نہیں رہا کہ آپ علماء دیوبند پر چونکہ بہتان بازی کر رہے ہیں، اس لیے آپ کی زبان بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی کہ آپ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں۔ مزید آگے سنیں انہوں نے کیا کہا ہے، جو ترجمہ کیا ہے وہ سنیں۔ نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اللہم الک طلحۃ وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک۔ نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مالک میرا بندہ، میرا غلام طلحہ تیری ملاقات کے لیے تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے مالک میرا بندہ، میرا غلام تیرے پاس آیا ہے۔ علامہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو الفاظ پہلے پڑھے اللہم الک طلحہ، تو ان میں سے کون سے الفاظ ہیں جن کا یہ ترجمہ ہے کہ اے اللہ میرا بندہ، میرا غلام تیرے پاس آیا ہے؟ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ ذرا ترجمہ واضح کریں۔ اس لیے تو میں نے پہلے کہا ہے کہ مجھے وہ لطیفہ یاد آیا کہ جس کے اندر مولوی صاحب نے کہا قل یا ایھا الکافرون، اے مسلمانوں نماز پڑھی کرو، تو علامہ صاحب بھی روایت پیش کر کے اسی طرح کر رہے ہیں، اور پھر یہ روایت پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو جنازے کے بعد دعا ثابت ہو گئی ہے، اور پھر بڑی ڈھٹئی سے کہتے ہیں کہ ان کے کبار علماء میں سے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی انوار الباری کی جلد 19 کا حوالہ دیا کہ اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جنازے کے بعد کی دعا ہے۔ میں علامہ صاحب سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ ثابت کر دیں کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھی ہے، میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ آپ پہلے اس بات کو شاہ صاحب سے ثابت کریں۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ قطع نہیں ہو سکتا کہ یہ الفاظ ثابت کر دے کہ یہ کشمیری صاحب کے الفاظ ہیں۔ نمبر دو، انہوں نے کہا کہ اس سے انہوں نے کہا کہ جنازے کے بعد دعا ثابت ہوتی ہے، تو علامہ صاحب آپ کا عقل اتنا بھی کام نہیں کرتا کہ قبر پر جو دعا مانگی جا رہی ہے جنازے سے پہلے ہے؟ یقیناً یہ جنازے کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے، جنازے سے پہلے نہیں ہے۔ اور پھر آپ تو ثابت کر رہے ہیں مروجہ، یہ جو دعا بدعت ہے اس کو آپ ثابت کر رہے ہیں، اور پھر روایت وہ پڑھتے ہیں فجاء حتی وقف علی قبرہ۔ اس میں کس نے آپ سے اختلاف کیا ہے؟ اور اس لیے مفتی صاحب کا جو
چیلنج ہے وہ آپ پر قرض ہے اور قیامت تک قرض رہے گا۔ اور مزید میں ایک بات بڑھ کر کہتا ہوں، علامہ صاحب آپ کو یہ روایت نظر آ گئی ہے، یہ علماء دیوبند کا چیلنج آج کا نہیں ہے، یہ تو کب کا چیلنج ہے۔ آپ کے جو آباء و اجداد تھے ان میں سے کسی کو یہ روایت نظر نہیں ہے کہ وہ پیش کر دیتے کہ جنازے کے بعد دعا ثابت ہے۔ اور اسی طرح میں تھوڑے سے حوالے بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ بھئی مولوی صاحب نے یہ بات تو کی ہے لیکن کوئی حوالہ نہیں دیا، تو میں تھوڑے سے حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ بحر الریق کے اندر ہے لا یدعو بعد التسلیم، جنازے کے بعد جب سلام پھیر لیا جائے کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرقات شرح مشکات کے اندر ہے لا یدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا نہیں ہے۔ اور اسی طرح مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایو صلاۃ یکرہ الدعاء بعدہا اقول ہی صلاۃ الجنازہ نفع المفتی والسائل، جس کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر پوچھا جائے کہ کون سی نماز ہے جس کے بعد دعا مکروہ ہے تو میں کہتا ہوں نماز جنازہ ہے۔ اور اسی طرح بڑے بڑے حضرات امام ابو بکر بن حامد تیسری صدی کے فقیہ اور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ مکروہ، کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا مکروہ ہے۔ اور امام شمس الدین خراسانی فرماتے ہیں لا یقوم داعیا جامع الرموز، کہ دعا نہیں ہے۔ اور اسی طرح خلاصۃ الفتاوی میں ہے لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ۔ ان کا میں ترجمہ نہیں کرتا چونکہ یہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ طویل ہوتا جا رہا ہے، تو جو اہل علم ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اور باقی میں نے جو علامہ صاحب کہا ہے تو میں اہل علم کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ علامہ جو ہے نا وہ حمزے والا علامہ ہے، عین والا علامہ نہیں ہے۔ یہ جو اہل علم ہے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے بدعتیوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سنت پھیلانے کی اور بدعت مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔